अस्सलाम वालेकुम। लॉ टॉक विद हैदर में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे निकाह और हक महर की समाजी और कानूनी हैसियत की। निकाह नामा में महर के कॉलम्स की तफसीलात की, कॉलम नंबर 13, कॉलम नंबर 14, कॉलम नंबर 15, कॉलम नंबर 16 की कि इन कॉलमों में कानूनी तौर पर क्या लिखवाना चाहिए, महर की कितनी इकसाम हैं और इनके नाम क्या हैं। आज की वीडियो में हम कुछ अहम सवालात के जवाबात भी बयान करेंगे, जैसा कि शादी के बाद हक महर में इजाफा या कमी हो सकती है या नहीं, हक महर की अदम अदायगी पर औरत का इख्तियार क्या है, खुला की सूरत में क्या बीवी महर की वापसी करने की पाबंद है या नहीं, ससुर से हक महर की वसूली का दावा किया जा सकता है या नहीं, निकाहनामा में लिखे जेवरात की वापसी हो सकती है या नहीं, शौहर अगर बगैर इजाजत दूसरी शादी कर ले तो महर की अदायगी कब करनी होती है, बीवी के हक के तफवीज़ तलाक पर महर की अदायगी क्या की जाती है या नहीं, महर के तौर पर दी जाने वाली जायदाद की रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं, हक महर की वसूली के लिए अगर मुकदमा दायर करना पड़े तो इसका तरीकेकार क्या है। निकाह और हक महर की समाजी और कानूनी हैसियत। निकाह इस्लामी शरीयत का एक मुकद्दस मुआहदा है जिसमें इजाब व कबूल के जरिए दो अफराद को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। निकाह न सिर्फ एक मजहबी फरीजा है बल्कि ये एक समाजी मुआहदा भी है जिससे माशरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। निकाह के दौरान एक अहम पहलू हक महर का होता है। हक महर वो रकम या जायदाद है जो शौहर बीवी को देता है और ये बीवी का हक होता है। हक महर मोहब्बत और इज्जत की अलामत के तौर पर अदा किया जाता है ताकि बीवी को माली तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत मिले। हक महर मुआहदा बेह की तरह ज़र नक़द की सूरत में मुआवजा अदा करने का नाम नहीं, बल्कि शरीयत ने इसका हुक्म ज़ौजा की हुर्मत और तौक़ीर के लिए दिया है। इस्लाम में औरत को ये हक इस वजह से नहीं दिया गया कि शौहर जब चाहे तलाक के 3 बोल और हक महर पकड़ा कर रुखसत कर दे या उस पर दबाव डालकर अपने हक में माफ करवा ले, बल्कि हक महर औरत की इज्जत और वकार में इजाफे के लिए मुकर्रर किया गया है। क्योंकि औरत खुद को शौहर के लिए वक्फ कर देती है, इसलिए उसको माफ करवाना मकरूह फेल करार दिया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला 2023 CLC 1021 में इस बात की तस्दीक की है कि इस्लामी कानून में निकाह एक शहरी मुआहदा है, महर इस मुआहदे का लाजमी हिस्सा है और ये शौहर की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो बीवी को मुकर्ररा रकम अदा करे। अदालत ने यह भी करार दिया कि ये फर्ज बीवी के एहतराम की अलामत के तौर पर आयद किया जाता है। निकाहनामा में महर के कॉलम। निकाहनामा के कॉलम 13 से 16 तक हक महर की वजाहत की जाती है, जिसमें यह जिक्र होता है कि महर की कितनी रकम फौरन अदा की जाएगी और कितनी बाद में। कानून में इन कॉलमों की एक खास कानूनी अहमियत है, इसीलिए महर की वजाहत के लिए कॉलम नंबर 13 में लफ्ज रकम का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह कॉलम नंबर 14 में भी लफ्ज रकम ही का इस्तेमाल हुआ है, जबकि निकाहनामा के कॉलम नंबर 15 और 16 में लफ्ज महर इस्तेमाल हुआ है। फ्रीकैन कॉलम नंबर 13 और 14 में रकम, जबकि दीगर कीमती महर का इंदराज कॉलम नंबर 15 और 16 में करते हैं। अलगर्ज कॉलम नंबर 13 से 16 तक महर ही का इंदराज होता है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला 2023 CLC 1021 में करार दिया है कि कॉलम नंबर 13 निकाहनामे में महर की रकम को बयान करता है जो फ्रीकैन ने आपस में तय की होती है। ये कॉलम मुकम्मल तौर पर महर के माली पहलू को बयान करता है। कॉलम नंबर 16 में महर के बदले में दी गई जायदाद का जिक्र होता है और बाज़ औक़ात ये गलतफहमी पैदा होती है
کہ اس جائیداد کو کالم 13 کی رقم سے علیحدہ سمجھا جاتا ہے۔ عدالت نے اپنے اسی فیصلہ میں مزید واضح کیا کہ کالم نمبر 13 اور 16 کو ایک ساتھ پڑھا جانا چاہیے۔ بنیادی ذمہ داری کالم نمبر 13 میں مہر کی رقم کی ادائیگی ہے۔ اگر کسی وجہ سے مہر ادا نہ کیا جائے تو بیوی کالم نمبر 16 میں ذکر کردہ جائیداد کی حقدار ہو سکتی ہے، بشرطے وہ جائیداد مہر کے بدلے دی گئی ہو۔ مہر کی اقسام۔ مہر کی 5 اہم اقسام ہیں: مہر معجل، مہر موجل، عرف عام میں اسے مہر غیر معجل بھی کہا جاتا ہے، مہر مثل یا غیر متعین شدہ مہر، مہر تفویض، مہر باطل یا فاسد۔ مہر معجل۔ مہر معجل سے مراد وہ حق مہر ہے جو نکاح کے وقت فوراً یا حق زوجیت کی ادائیگی سے قبل بیوی کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس مہر کی ادائیگی فوری طور پر لازم ہوتی ہے اور نکاح کے وقت یہ حق بیوی کو مل جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلہ 2022 MLD 416 میں قرار دیا ہے کہ مہر معجل شادی کے وقت یا پھر عند الطلب ہوتا ہے۔ مہر موجل۔ مہر موجل وہ مہر ہے جس کی ادائیگی نکاح کے وقت فوراً واجب نہیں ہوتی، بلکہ اسے بعد کے کسی مقررہ وقت پر ادا کیا جانا طے کیا جاتا ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت متعین نہ کیا جائے تو مہر موجل اس وقت واجب الادا ہو جاتا ہے جب طلاق واقع ہو یا زوجین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے۔ فقہ اسلامی کے مطابق مہر موجل عورت کا شرعی حق ہے اور یہ شوہر پر قرض کے طور پر لازم ہوتا ہے۔ اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کی تقسیم سے قبل یہ مہر ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو یہ حق کے مہر عورت کے ورثہ کو ملتا ہے۔ یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ مہر موجل صرف طلاق یا وفات کی صورت میں ادا کیا جا سکے۔ مہر موجل بھی عند المطالبہ مہر ہے، یعنی عورت جب چاہے اسے طلب کر سکتی۔ مہر مثل یا غیر متعین شدہ مہر۔ مہر مثل سے مراد وہ مہر ہے جو کسی عورت کو اس کی خاندانی یا معاشرتی حیثیت کے مطابق دیا جاتا ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر کی کوئی مخصوص رقم مقرر نہ کی گئی ہو، مہر مثل کا تعین اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ عورت کے خاندان کی دیگر خواتین مثلاً بہنیں، خالہ، پھوپھی وغیرہ کو ان کے نکاح میں کتنا مہر دیا گیا تھا۔ یہ مہر شریعت کے اصولوں کے مطابق انصاف اور مساوات کی بنیاد پر عورت کا حق ہوتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلہ 2022 MLD 416 میں مہر مثل کے لیے قرار دیا ہے کہ اگر مہر کا تعین نہ کیا گیا ہو تو پھر مہر مثل کا تعین کرتے ہوئے خاتون کے برابر دوسری خواتین کے مہر یا پھر اس خاتون کے والد کے عورتوں کے مہر کو بھی دیکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ دولہے کی معاشی حالت، دلہن کی معاشرتی حیثیت، اس وقت کی رائج روایات، جگہ اور اس معاہدے کو بھی دیکھا جائے گا جس پر دلہا اور دلہن نے کسی رقم کا تعین کیا ہو۔ مہر تفویض۔ مہر تفویض سے مراد وہ حق مہر ہے جسے شوہر نکاح کے وقت خود مقرر نہیں کرتا، بلکہ اس کی ذمہ داری کسی اور شخص یا فریق کے سپرد کر دیتا ہے۔ تفویض کا مطلب سپرد کرنا، اور اس صورت میں شوہر مہر کا تعین کرنے کا اختیار بیوی، اس کے ولی یا کسی اور معتبر فرد کو دیتا ہے۔ یہ شخص بعد میں مہر کی مقدار طے کرتا ہے، اور جب یہ مہر طے ہو جائے تو شوہر پر اس کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ مہر تفویض کی صورت میں نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن مہر کی تعین بعد میں کی جاتی ہے، اور جب وہ طے کر لیا جاتا ہے تو اسے عورت کا حق تسلیم کیا جاتا ہے جسے شوہر ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ مہر باطل یا فاسد۔ مہر باطل یا فاسد سے مراد وہ مہر ہے جو شریعت کے اصولوں کے خلاف ہو اور اس کی کوئی قانونی یا شرعی حیثیت نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر مہر کی مقدار غیر معقول یا شرعی اصولوں کے خلاف ہو، اگر مہر کسی ایسی چیز پر مشتمل ہو جو حرام یا ناجائز ہو، مثلا شراب یا کسی غیر قانونی چیز کی شکل میں،
اگر مہر کو ایسی شرائط کے ساتھ مشروط کیا جائے جو اسلام میں ممنوع ہو۔ مہر باطل کی صورت میں مہر کو صحیح مہر میں تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ نکاح شرعی طور پر درست ہو اور عورت کا حق کے مہر محفوظ رہے۔ ایسی صورت میں مہر مثل یا کوئی جائز اور شرعی طور پر درست مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ شادی کے بعد حق مہر میں اضافہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ 2007 YLR 1000 میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ مہر کو شادی کے کسی بھی مرحلے میں بڑھایا جا سکتا ہے زبانی یا تحریری معاہدے کے ذریعے۔ حق مہر کی عدم ادائیگی پر عورت کا اختیار، اس بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ 2006 CLC 251 میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ حق مہر کی عدم ادائیگی پر عورت اپنے خاوند کے ساتھ رہنا چاہے تو درست، ورنہ انکار بھی کر سکتی۔ خلا کی صورت میں مہر کی عدم واپسی، خلا کی صورت میں عمومی طور پر بیوی کو مہر معجل کے 25% اور مہر معجل کے 50% حصے سے دستبردار ہونا پڑتا تھا، مگر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ 2022 CLC 634 میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ خلا کی صورت میں یہ بیوی پر لازم نہیں کہ وہ لازمی طور پر مہر کو چھوڑے، بلکہ اب یہ معاملہ عدالت کا ثواب دیدی اختیار ہے۔ سسر سے حق مہر کی وصولی کا دعویٰ، اس بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ 2012 CLC 105 میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ بیوی اپنے سسر سے حق مہر کی وصولی کا دعویٰ فیملی کورٹ میں کر سکتی۔ نکاح نامے میں لکھے زیورات کی عدم واپسی، اس بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ 2010 YLR 349 میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ نکاح نامہ میں لکھے ہوئے زیورات تحفہ شمار ہوں گے جو بیوی واپس کرنے کی پابند نہیں۔ شوہر کا بغیر اجازت دوسری شادی کرنے پر مہر کی ادائیگی، اس بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ 2013 MLD 247 میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ ایک شوہر جو اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرتا ہے وہ پہلی بیوی کو پورے مہر کی فوری ادائیگی کا پابند ہوگا۔ یہ ادائیگی اس حقیقت سے قطع نظر ہوگی کہ مہر فوری تھا یا مؤخر۔ بیوی کے حق کے تفویض طلاق پر مہر کی ادائیگی، اس بارے میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلہ 2013 CLC 1625 میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ مسلم عالی قوانین آرڈیننس 1961 کی دفعات 7 اور 8 کے تحت اگر شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کیا ہو اور بیوی اس حق کو استعمال کرتے ہوئے طلاق دے تو یہ طلاق تفویض کی بنیاد پر نافذ ہوگی اور خلا نہیں کہلائے گی۔ اگر شوہر نے مہر ادا نہ کیا ہو تو اسے مہر فوری طور پر ادا کرنا ہوگا، اور اگر بیوی نے مہر وصول کر لیا ہے تو وہ واپس کرنے کی پابند نہیں۔ مہر کے طور پر دی جانے والی جائیداد کی رجسٹریشن، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلہ 2009 CLC 390 میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ مہر کے طور پر دی جانے والی جائیداد خواہ وہ نقدی، کسی چیز یا غیر منقولہ جائیداد کی شکل میں ہو، اس کی رجسٹریشن لازمی نہیں ہے۔ اسی ضمن میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ 2016 MLD 925 میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ نکاح نامے میں درج اندراجات کو رجسٹر دستاویز کے برابر سمجھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ سچائی کا مضبوط اصول منسلک ہوتا ہے۔ حق مہر کے مقدمے کا طریقہ کار، یعنی حق مہر کا جو مقدمہ ہے وہ کس طریقہ کار، کس عدالت میں اور کس طرح سے دائر کیا جائے گا۔ حق مہر کے مقدمے کی عدالت، ہر وہ سول جج جو اعلی عدالت کے جج کا اختیار رکھتا ہو یا اعلی عدالت کا جج یعنی کہ ڈسٹرکٹ جج حق مہر کے مقدمے کی سماعت کرے گا۔ کس شہر کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا جائے، خاتون جہاں رہائش پذیر ہو اس شہر کی اعلی عدالت میں مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ کورٹ فیس، مقررہ رائج الوقت کورٹ فیس ادا کرنی ہوگی۔ مقدمہ دائر کرنے کی میعاد، حق مہر طلب کیا جائے اور مطالبہ مسترد ہو جائے، یا شوہر کا انتقال ہو جائے، یا شوہر طلاق دے دے، یا تنسیخ نکاح ہو جائے تو 3 سال کے اندر حق مہر طلبی کا مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے۔
حق مہر کے مقدمے کی اپیل۔ اگر مقدمے کا فیصلہ سول جج یا آئلی جج نے کیا ہو تو ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں اپیل کی جا سکتی۔ اگر فیصلہ ڈسٹرکٹ جج نے کیا ہو تو ہائی کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے۔ دوسری اپیل، اس مقدمے کی دوسری اپیل نہیں کی جا سکتی، تاہم اگر ہائی کورٹ محسوس کرے کہ ماتحت عدالت نے مناسب طریقے سے مقدمے کی کارروائی کیے بغیر فیصلہ دیا ہے تو ہائی کورٹ تکنیکی بنیاد پر اپیل سن سکتی۔ حق مہر کی مزید وضاحت کے لیے ہمارے چینلز کی ویڈیو حق مہر عدالتی نظائر میں دیکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔